तफ़हीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह यूनुस आयात 71 ता 93। यहाँ तक तो उन लोगों को माकूल दलाइल और दिल को लगने वाले नसाहे के साथ समझाया गया था कि उनके अकायद और ख़यालात और तरीक़ों में गलती क्या है और वो क्यों गलत है, और इसके मुकाबले में सही क्या है और वो क्यों सही है। अब उनके इस तर्ज़ अमल की तरफ तवज्जो मुनअतिफ़ होती है जो वो उस सीधी सीधी और साफ साफ तफ़हीम व तलकीन के जवाब में इख्तियार कर रहे थे। 10-11 साल से उनकी रविश ये थी कि वो बजाय इसके कि उस माकूल तनकीद और सही रहनुमाई पर गौर करके अपनी गुमराहियों पर नज़र सानी करते, उल्टे उस शख्स की जान के दुश्मन हो गए थे जो इन बातों को अपनी किसी ज़ाती गर्ज के लिए नहीं बल्कि उन्हीं के भले के लिए पेश कर रहा था। वो दलीलों का जवाब पत्थरों से और नसीहतों का जवाब गालियों से दे रहे थे। अपनी बस्ती में ऐसे शख्स का वजूद उनके लिए सख्त नागवार बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था जो गलत को गलत कहने वाला हो और सही बात बताने की कोशिश करता हो। उनका मुतालबा ये था कि हम अंधों के दरमियान जो आंखों वाला पाया जाता है वो हमारी आंखें खोलने के बजाय अपनी आंखें भी बंद कर ले, वरना हम ज़बरदस्ती उसकी आंखें फोड़ देंगे ताकि बिनाई जैसी चीज़ हमारी सरजमीन में पाई ना जाए। ये तर्ज़ अमल जो उन्होंने इख्तियार कर रखा था उस पर कुछ और फरमाने के बजाय अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म देता है कि उन्हें नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना दो। उसी किस्से में वो अपने और तुम्हारे मामले का जवाब भी पा लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतलु अलैहिम नबअ नूहिन, इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ। इज़ क़ाल लिक़ौमिही, उस वक्त का किस्सा जब उसने अपनी कौम से कहा, या कौमी इन काना कबुरा अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाह, ए बरादराने कौम, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और अल्लाह की आयात सुना सुना कर तुम्हें गफलत से बेदार करना तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। फ़अजमिऊ अमरकुम व शुरकाउकुम सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मा सुम्मा क़दू इलैया वला तुनज़िरून, तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को साथ लेकर एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कर लो और जो मंसूबा तुम्हारे पेश नज़र हो उसको खूब सोच समझ लो ताकि उसका कोई पहलू तुम्हारी निगाह से पोशीदा ना रहे, फिर मेरे ख़िलाफ़ उसको अमल में लाओ और मुझे हरगिज़ मोहलत ना दो। तफसीर, ये चैलेंज था कि मैं अपने काम से बाज ना आऊँगा, तुम मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ करना चाहते हो कर गुज़रो, मेरा भरोसा अल्लाह पर है। फ़इन तवल्लैतुम फ़मा सअलतुकुम मिन अज्र, तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा तो मेरा क्या नुकसान, मैं तुमसे किसी अजर का तलबगार ना था। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है। व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म दिया गया है कि खा कोई माने या ना माने मैं खुद मुस्लिम बन कर रहूं। फ़कज़्ज़बूहु वनज्जयना वमन मअहु फ़िल फ़ुल्क, उन्होंने उसे झुटलाया और नतीजा ये हुआ कि हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ कश्ती में थे बचा लिया। वजअलनाहुम खलाइफ़, और उन्हीं को ज़मीन में जानशीं बनाया। व अग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और उन सब लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। फ़ंज़ुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुनज़रीन, बस देख लो कि जिन्हें मुतनब्बे किया गया था और फिर भी उन्होंने मान कर ना दिया, उनका क्या अंजाम हुआ। सुम्मा बअसना मिन बादिही रुसुलन इला कौमिहिम फ़जाऊहुम बिलबय्यिनात, फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने मुख्तलिफ पैगंबरों को उनकी कौमों की तरफ भेजा और वो उनके पास खुली खुली निशानियाँ लेकर आए। फ़मा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल, मगर जिस चीज़ को उन्होंने पहले झुटला दिया था उसे फिर मान कर ना दिया। कज़ालिका नतबअु अला कुलूबिल मुअतदीन, इस तरह हम हद से गुज़र जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। तफसीर,
حد سے گزر جانے والے لوگ وہ ہیں جو ایک مرتبہ غلطی کر جانے کے بعد پھر اپنی بات کی پچ اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی اسی غلطی پر اڑے رہتے ہیں، اور جس بات کو ماننے سے ایک دفعہ انکار کر چکے ہیں اسے پھر کسی فہمائش، کسی تلقین اور کسی معقول سے معقول دلیل سے بھی مان کر نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں پر آخر کار خدا کی ایسی پھٹکار پڑتی ہے کہ انہیں پھر کبھی راہ راست پر آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فاستکبروا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ تفسیر، یعنی انہوں نے اپنی دولت و حکومت اور شوکت و حشمت کے نشے میں مدہوش ہو کر اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھ لیا اور اطاعت میں سر جھکا دینے کے بجائے اکڑ دکھائی۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، بس جب ہماری پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تفسیر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سن کر وہی کچھ کہا جو کفار مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کہا کہ یہ تو محض جادو ہے۔ یہاں سلسلہ کلام کو نگاہ میں رکھنے سے یہ بات صریح طور پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی دراصل اسی خدمت پر مامور ہوئے تھے جس پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام انبیاء علیہم السلام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مامور ہوتے رہے ہیں۔ اس سورہ میں ابتدا سے ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رب اور الہ مانو، اور یہ تسلیم کرو کہ تم کو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ پھر جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ صرف تمہاری فلاح کا بلکہ ہمیشہ سے تمام انسانوں کی فلاح کا انحصار اسی ایک بات پر رہا ہے کہ اس عقیدہ توحید و آخرت کی دعوت کو جسے ہر زمانے میں خدا کے پیغمبروں نے پیش کیا قبول کیا جائے اور اپنا پورا نظام زندگی اسی بنیاد پر قائم کر لیا جائے۔ فلاح صرف انہوں نے پائی جنہوں نے یہ کام کیا، اور جس قوم نے بھی اس سے انکار کیا وہ آخر کار تباہ ہو کر رہی۔ یہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، اور اس سیاق میں جب تاریخی نظائر کے طور پر دوسرے انبیاء علیہم السلام کا ذکر آیا ہے تو لازماً اس کے یہی معنی ہے کہ جو دعوت اس سورہ میں دی گئی ہے وہی ان تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت تھی، اور اسی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس گئے تھے۔ اگر واقعہ وہ ہوتا جو بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کا مشن ایک خاص قوم کو دوسری قوم کی غلامی سے رہا کرانا تھا، تو اس سیاق و سباق میں اس واقعے کو تاریخی نظیر کے طور پر پیش کرنا بالکل بے جوڑ ہوتا۔ اس میں شک نہیں کہ ان دونوں حضرات کے مشن کا ایک جز یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل ایک مسلمان قوم کو ایک کافر قوم کے تسلط سے اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے نجات دلائیں، لیکن یہ ایک ضمنی مقصد تھا، نہ کہ اصل مقصد بعثت۔ اصل مقصد تو وہ تھا جو قرآن کی روح سے تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد رہا ہے، اور سورہ نازعات میں جس کو صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فرعون کے پاس جا کیونکہ وہ حد بندگی سے گزر گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ سدھر جائے، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو تو اس سے ڈرے۔ مگر چونکہ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور آخر کار حضرت موسیٰ کو یہی کرنا پڑا کہ اپنی مسلمان قوم کو اس کے تسلط سے نکال لے جائیں، اس لیے ان کے مشن کا یہی جز تاریخ میں نمایاں ہو گیا، اور قرآن بھی اس کو ویسا ہی نمایاں کر کے پیش کر رہا ہے جیسا کہ وہ تاریخ میں فی الواقع ہے۔
جو شخص قرآن کی تفصیلات کو اس کے کلیات سے جدا کر کے دیکھنے کی غلطی نہ کرتا ہو بلکہ انہیں کلیات کے تابع رکھ کر دیکھتا اور سمجھتا ہو، وہ کبھی اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتا کہ ایک قوم کی رہائی کسی نبی کی بعثت کا اصل مقصد اور دین حق کی دعوت محض اس کا ایک ضمنی مقصد ہو سکتی ہے۔ قال موسیٰ نے کہا، تقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، تم حق کو یہ کہتے ہو جب کہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ تفسیر: مطلب یہ ہے کہ ظاہر نظر میں جادو اور معجزے کے درمیان جو مشابہت ہوتی ہے اس کی بنا پر تم لوگوں نے بے تکلف اسے جادو قرار دیا، مگر نادانو، تم نے یہ نہ دیکھا کہ جادوگر کس سیرت و اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے جادوگری کیا کرتے ہیں۔ کیا کسی جادوگر کا یہی کام ہوتا ہے کہ بے غرض اور بے دھڑک ایک جبار فرما روا کے دربار میں آئے اور اسے اس کی گمراہی پر سرزنش کرے اور خدا پرستی اور طہارت نفس اختیار کرنے کی دعوت دے؟ تمہارے ہاں کوئی جادوگر آیا ہوتا تو پہلے درباریوں کے پاس خوشامدیں کرتا پھرتا کہ ذرا سرکار، میں اپنے کمالات دکھانا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع دلوا دیجیے۔ پھر جب اسے دربار میں رسائی نصیب ہوتی تو عام خوشامدیوں سے بھی کچھ بڑھ کر ذلت کے ساتھ سلامیاں بجا لاتا، چیخ چیخ کر درازی عمر و اقبال کی دعائیں دیتا، بڑی منت سماجت کے ساتھ درخواست کرتا کہ سرکار کچھ فدیہ دے کر کمالات بھی ملاحظہ فرمائیں، اور جب تم اس کے تماشے دیکھ لیتے تو ہاتھ پھیر دیتا کہ حضور کچھ انعام مل جائے۔ اس پورے مضمون کو صرف ایک فقرے میں سمیٹ دیا کہ جادوگر فلاح یافتہ انسان نہیں ہوا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں ہی کی قائم ہو جائے؟ تفسیر: ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اصل مطالبہ رہائی بنی اسرائیل کا ہوتا تو فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ اندیشہ کرنے کی ضرورت نہ تھی کہ ان دونوں بزرگوں کی دعوت پھیلنے سے سرزمین مصر کا دین بدل جائے گا اور ملک میں ہمارے بجائے ان کی بڑائی قائم ہو جائے گی۔ ان کے اس اندیشے کی وجہ تو یہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل مصر کو بندگی حق کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور اس سے وہ مشرکانہ نظام خطرے میں تھا جس پر فرعون کی بادشاہی اور اس کے سرداروں کی سرداری اور مذہبی پیشواؤں کی پیشوائی قائم تھی۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔